बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मफाद आमा के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट दायर करने का जो मामला है, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं, आर्डर 25 के अंदर ऐसी रिट्स जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से मुतल्लिका हैं, मफाद आमा से मुतल्लिका हैं, उनके असूल बयान किए गए हैं कि ऐसी एप्लीकेशंस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई भी शख्स, एनी पर्सन, कोई भी बंदा जिसके इंसानी बुनियादी हकूक मुतासर हों, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट फाइल कर सकता है और उसको किसी वकील की ज़रूरत भी नहीं है। वो अपनी वकालत खुद भी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रूल्स के अंदर आर्डर 25 जो है, वो ऐसी एप्लीकेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट से मुतल्लिका हैं उसको डील करती है। अलबत्ता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो आर्टिकल 184(3) है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक की इन्फोर्समेंट बजरिया रिट्स जो है वो बयान की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज खुद भी और किसी मुतासरा शख्स की एप्लीकेशन पर भी बुनियादी हकूक के निफाज के लिए रिट जारी कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर 25 में जो असूल बयान किए गए हैं, हम कह सकते हैं कि वो रिट जो पब्लिक इंटरेस्ट से मुतल्लिका है, पब्लिक इंटरेस्ट रिट्स जो हैं, उनकी समाअत के बुनियादी प्रिंसिपल्स को वाज़े किया गया है। और आर्टिकल 184(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है, वो कहता है कि आर्टिकल 184 उसकी क्लास 3 है, सुप्रीम कोर्ट बाइख्तियार है कि वो ऐसी एप्लीकेशंस जो कि इंसानी बुनियादी हकूक के निफाज के मुतल्लिका है, उसको सो मोटो भी और किसी एप्लीकेशन के ऊपर किसी मुतासरा शख्स की तरफ से जो दी गई है, बराह रास्त गौर कर सकती है। अब हम सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर जो आर्डर 25 है, उसमें अगर हम रूल नंबर 1 से लेके रूल नंबर 5 तक रिट को देखें तो रूल 1 से लेके रूल 5 तक रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को डील करती है। और नामालूम अफराद जो हैं, जो लोग उठा लिए गए, जो लोग गायब कर दिए गए, उनकी जो रिटों की समाअत है, वो भी सुप्रीम कोर्ट रूल्स आर्डर 25 का जो रूल 1 से लेके रूल 5 तक हैं, उनके तहत ही रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस में ही इंटरटेन हो रहे हैं। उसके बाद आर्डर 25 का रूल 6 से लेके रूल 11 तक जो दीगर रिट्स हैं, मसलन रिट ऑफ मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, सरशरारी है, उसके अलावा को वारंटों की है, उस रिट्स को वो डील कर रही है। अब हम सबसे पहले आर्डर 25 रूल 1 से लेके 5 तक जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसमें रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की जो एप्लीकेशन है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रजिस्ट्री ब्रांच है, लाहौर में भी है, उसी तरह इस्लामाबाद में है, जहां पे भी रजिस्ट्री ब्रांच है वहां रजिस्ट्री में फाइल की जाएगी। और इसमें अगर हिरासत में लिए गए शख्स की तरफ से एप्लीकेशन दी जा रही है
تو حراست میں رکھے گیا جو شخص ہے اس کا ایفیڈیوٹ شامل ہوگا، اور اس ہیبیس کارپس کی ریٹ کی اپلیکیشن میں ایفیڈیوٹ کے اندر یہ درج ہوگا کہ یہ جو اپلیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچائی گئی ہے وہ اس کی استدعا کے اوپر دائر کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ حراست کی نوعیت اور حراست کے حالات جو ہیں وہ اس ریٹ کی اپلیکیشن کے اندر درج کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ریٹ کی اپلیکیشن دی جا رہی ہے ہیبیس کارپس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس سے پہلے کسی ہائی کورٹ آف پروونس، کسی صوبے کی جو ہائی کورٹ ہے، اس میں بھی ریٹ آف ہیبیس کارپس کیا فائل کی گئی تھی، یا کسی سیشن جج کے پاس ہیبیس کارپس کی ریٹ فائل کی گئی تھی، سیشن جج کے بعد پھر باقاعدہ طور پر ہائی کورٹ آف پروونس کے پاس گئے ہیں، تو اپلیکیشن جب دی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، وہاں پہ ان کی سنوائی ہوئی ہے یا کیا اس کا طریقہ کار تھا۔ اب اگر حراست میں رکھا گیا شخص، چونکہ وہ حراست میں ہے، بیان حلفی داخل کرنے کے قابل اگر نہیں ہے، نامعلوم جگہ پہ اس کو شفٹ کر دیا گیا، پتہ ہی نہیں ہے، کوئی لوگ ایجنسی کے لوگ یا کوئی بھی اٹھا کے لے گئے ہیں، تو اپلیکیشن جو ریٹ آف ہیبیس کارپس کی اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شخص، اس کی طرف سے کوئی دیگر شخص کا بیان حلفی اس بات کو واضح کرنے کے لیے شامل کیا جا سکتا ہے کہ حراست میں جو رکھا گیا شخص ہے، فلاں شخص جس کو غائب کر دیا گیا ہے یا حراست غیر قانونی میں رکھا گیا ہے، کن وجوہات کی بنا پر بیان حلفی خود داخل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا ہے، رستے سے غائب کر دیا گیا، پتہ چلا ہے کہ ملٹری اٹھا کے لے گئی ہے، یا کوئی ایجنسی اٹھا کے لے گئی، یا بلیک واٹر اٹھا کے لے گئے ہیں، یا کوئی بھی ایجنسی جو ہے وہ لے کے گئی ہے۔ تو جو ریٹ فائل کرنے والا شخص ہے وہ حراست میں رکھے گئے شخص کی طرف سے جب ریٹ دائر کرے گا ہیبیس کارپس کی، تو وہ اپلیکیشن میں بیان حلفی دے گا اور اس میں درج کرے گا کہ وہ بندہ تو حراست میں ہے، پتہ ہی نہیں کس جگہ پہ اس کو نامعلوم جگہ پہ وہ شفٹ کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، اس ملاقات نہیں کی گئی ہے اس کے ساتھ، اور وہ نوعیت بیان کی جائے گی کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پہ اس کا خود ایفیڈیوٹ نہیں آ سکتا ہے، اور کس طرح کی حراست میں کس طرح سے اس کو اللیگلی اٹھایا گیا ہے۔ اب ریٹ آف ہیبیس کارپس کی جو درخواست ہے اس کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایسا بینچ کرے گا جس میں ججز کی تعداد کم از کم 2 ہوگی، ریٹ آف ہیبیس کارپس کے لیے۔ اور اگر عدالت کی رائے یہ ہے کہ درخواست سے بظاہر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو عدالت ایسا شخص جس نے یا ایسا ادارہ یا ایسا افراد کا گروہ جن کے خلاف اپلیکیشن ریٹ کی دی گئی ہے نوٹس جاری کرے گی، اور اس کو شو کاز نوٹس دیا جائے گا، مثلا پولیس ہے، CIA والے ہیں، کوئی ملٹری کی کوئی ایجنسی ہے یا کوئی سول ایجنسی ہے، تو ان کو نوٹس ایشو کیا جائے گا، اور اس کو شو کاز نوٹس جو ہوگا وہ سرو کیا جائے گا، اور ایسا شخص یا ایسے جو کارپوریشن ہے یا ایسی جو ایجنسی ہے یا زیادہ اشخاص ہیں ان کو نوٹس دیا جائے گا کہ وہ ایک مقررہ تاریخ کے اندر عدالت میں حاضر ہوں گے، اور جو شخص جس کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے اس کا جسم اسی روز پیش کرنے کے لیے کہا جائے گا شوکاس نوٹس کے اندر ہی کہ فلاں تاریخ کو اس بندے کو لے کے جس کو آپ نے غیر قانونی حراست میں رکھا ہے اس کو لے کے عدالت میں حاضر ہو جائیں گے، اور جب وہ بندہ ہیبیس کارپس کی ریٹ میں عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو جائے گا تو قانون کے مطابق اس معاملے کا تصفیہ کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ کیا اس کی حراست غیر قانونی ہے یا قانونی نوعیت کی ہے، جو بھی معاملہ ہے اس کو قانون کے تقاضوں کے مطابق اس کا تصفیہ کیا جائے گا۔
اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایڈجرنمنٹ کرنی پڑ جاتی ہے اگلے روز پر یا کسی اور ڈیٹ کے اوپر جس پر سماعت ریٹ آف ہیبیس کارپس کی ملتوی کی گئی ہو۔ عدالت جو حاضر فریقین ہیں ان کی سماعت کے بعد یا سماعت کی جو خواہش کا اظہار کرے ان کی بات سننے کے بعد ایسا مناسب حکم جاری کرے گی جو کہ قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوگا، اور ہر بندے کی بات کو سنا جائے گا، جسٹیفیکیشن اس کی لی جائے گی، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آرڈر 25 کے اندر جو رول 1 سے لے کے 5 تک ہیں، ریٹ آف ہیبیس کارپس کی اپلیکیشن کی سماعت کرتے ہوئے عدالت اپنی ثوابدید کے اوپر ہی مناسب حکم جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے جو قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہیں۔ اس کے بعد آرڈر 25 سپریم کورٹ آف پاکستان رولز کا کے تحت جو رول نمبر 6 سے لے کے رول نمبر 11 تک مختلف ریٹس جو ہیں فار دا انفورسمنٹ آف بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، ان کے نفاذ کے لیے جو دیگر ریٹس جاری کی جا سکتی ہیں۔ اب کوئی بھی ریٹ جس کے جو کوئی بھی شخص چاہ رہا ہے اس کا نفاذ بنیادی حقوق سے متعلق ہے، فنڈامنٹل رائٹ کی انفورسمنٹ کروانی ہے، تو اپلیکیشن جو بھی کسی بھی ریٹ میں فائل کرتی ہو وہ رجسٹری برانچ میں فائل کی جائے گی، اور جو درخواست گزار ہے اپنا مکمل نام اور مکمل پتہ اس میں درج کرے گا، اور جو طلب کردہ استدعا ہے، جو وہ پرے کر رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کیا فنڈامنٹل رائٹ اس کا انفرنج ہوا ہے، یا پبلک کا کون سا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ انفرنج کیا جا رہا ہے، اور اس کی کیا انفورسمنٹ اس فنڈامنٹل رائٹ کی وہ چاہ رہا ہے، اور جو بھی وہ پرے کر رہا ہے، جو بھی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کا ذکر کرے گا۔ اس کے بعد وہ تمام جواز اور تمام لاجک اور تمام فنڈامنٹل رائٹ کی تفصیل جو کہ آئین اور قانون اس کو دیتا ہے اس کی تفصیل اور ایسے تمام جوازات کا ذکر کرے گا جن کے اوپر بنیاد بنا کے اس نے وہ ریٹ فائل کی ہے، اور اس ریٹ کی بنا پر وہ شخص جو ہے وہ پرے کر رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہ جی یہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے فلاں فنڈامنٹل رائٹ پبلک انٹرسٹ کا جو ہے وہ انفرنج کیا جا رہا ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے، اس فنڈامنٹل رائٹ کا جو ہے وہ انفورسمنٹ کی جانی جو ہے وہ قرین انصاف ہے، اور جو وہ پرے ہے وہ کس جواز کے اوپر، کس لاجک کے اوپر، کس منطق کے اوپر وہ بنیاد بنا کے آیا ہے، کون سا قانون، کون سا آئین جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ، اس پبلک کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو وہ سیکیور کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو شخص بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں ریٹ فائل کرتا ہے وہ اپنا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ 50 روپے کا بھی 500 روپے والا جو ہے 500 روپے تک جو ہے بیان حلفی جو ہے وہ لفظ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب بھی اپلیکیشن ریٹ کی دے گا تو رجسٹری میں ایفیڈیوٹ اور جو ریٹ کی اپلیکیشن ہے اس کی 8 کاپیاں، جو ریٹ فائل کرنی ہے اور جو ایفیڈیوٹ دینا ہے اس کی 8 کاپیاں، فوٹو کاپیز جو ہیں وہ اٹیچ کرنی ہیں۔ اس کے بعد یہ لازمی لکھنا ہے ریٹ کے اندر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنے سے پہلے کس اتھارٹی کو کس جگہ پر یہی استدعا کی گئی ہے، یہ معاملہ انسانی بنیادی حقوق جو انفرنج کیے جا رہے ہیں، اور پہلے کس جگہ پہ وہ اپلیکیشن دی گئی اور اس پہ کیا رزلٹ آیا ہے، یعنی ایسی ہی استدعا پر پہلے کوئی اپلیکیشن جہاں پہ بھی گزاری ہے
اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے، اس بات کا ذکر کرنا اس رٹ کے اندر، اس رٹ کی اپلیکیشن کے اندر مینڈیٹری ہے، لازمی ہے۔ اور اس کے بعد پھر نوٹس کے اجراء کے لیے جو ہے وہ رجسٹری عدالت کو پیش کی جائے گی، اور تمام ریٹس جو ہیں مثلاً ہیبیس کارپس کے علاوہ جو ریٹ آف مینڈمس ہے، اس کے بعد ریٹ آف پروہیبیشن ہے، ریٹ آف سرشراری ہے، ریٹ آف کو ورنٹو ہے، ان تمام ریٹس میں جب ایک شخص آ گیا ہے پبلک انٹرسٹ کی سیکیور کرنے کے لیے، پبلک انٹرسٹ کی انفورسمنٹ کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آ گیا ہے، تو ایسی اپلیکیشن جب اس نے رٹ کی دے دی ہے تو اس کی سماعت ایسا بینچ کرے گا جس میں کم از کم ججز، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججز کی تعداد کم از کم 2 ہوگی، اور جب تک عدالت اس کے برعکس کوئی حکم نہ جاری کرے، سپریم کورٹ آف پاکستان ایک جج کے لیے بھی کوئی رول بنا سکتی ہے، لیکن فی الوقت جو آرڈر 25 رول 6 سے لے کے رول 11 تک جو مختلف پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کی جو ریٹس ہیں ان کو ڈیل کر رہی ہیں، ان کے مطابق ججز کی تعداد کم از کم 2 ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ تاریخ سماعت شروع ہونے کے بعد نوٹس جاری ہوگا مخالف فریق کو، جس اتھارٹی کے خلاف، جس ایجنسی کے خلاف یا جس ادارے کے خلاف رٹ فائل کی گئی ہے، اس کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، اس کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے، تو تاریخ سماعت اور جو نوٹس ہوگا ان کو عدالت میں حاضر ہونے کے درمیان وقفہ جو ہوگا وہ 8 روز کا وقفہ ہوگا، یعنی 8 روز تک کے لیے نوٹس جاری ہوگا کہ ودن 8 days فلاں تاریخ کو آپ عدالت میں حاضر ہو جائیں۔ اب ہر فریق کو نوٹس کے ذریعے جو رٹ ہے، اپلیکیشن، رٹ اپلیکیشن جو ہے، جو پٹیشن ہے اور ایفیڈیوٹ جو ہے، اس کی جو 8 کاپیاں پہلے لگائی گئی ہیں اس میں ایک کاپی جو ہے وہ لازمی بھیجی جائے گی، یا دی بھی جا سکتی ہے ان کو، اگر عدالت میں آ جاتے ہیں تو ان کو ہینڈ اوور کی جا سکتی ہے، اور کسی بھی فریق کو اس کی استداد پر اور خرچے کی ادائیگی کے اوپر جو اٹیسٹڈ کاپیز بھی فراہم کی جا سکتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نوٹس کی تعمیل براہ راست کرائی جائے گی، یا عدالت جس شخص کو یا جس ایجنسی کو ہدایت کرے گی، ڈائریکشن دے گی، وہ اس نوٹس کی تعمیل کروائے گا۔ اب ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ ایسے کسی موشن کی سماعت پر اگر کوئی شخص عدالت میں حاضر ہو کر اس رٹ کی مخالفت میں دلائل دینا چاہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ روسٹم پہ آئے اور اس کے معاملے میں اپنا دفاع کرے، یا اپنے جو رٹ ہے اس کے خلاف کی گئی ہے وہ اس پر جواب دے گا۔ اور اگرچہ اس پر نوٹس کی تعمیل نہ بھی ہوئی ہو، یعنی اگر اس تک نوٹس نہیں بھی پہنچا، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے خلاف یہ رٹ جو ہے عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائل کی گئی ہے، اور وہ بندہ نوٹس کی تعمیل نہیں بھی کی ہے یا نوٹس اس تک نہیں بھی پہنچا ہے، وہ ڈائریکٹلی عدالت میں آ سکتا ہے، اور عدالت میں آنے کے بعد وہ روسٹم پہ جا کے جو اس کے خلاف رٹ کی گئی ہے اس رٹ میں اپنا دفاع کر سکتا ہے، اور اس رٹ کی مخالفت میں دلائل دے سکتا ہے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز اس کو سن رہے ہیں ان کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ وہ اس شخص کا موقف کو سنے گا۔ اور اس کے بعد اگر نوٹس کی تعمیل نہیں ہوئی ہے اور عدالت کی ہدایت کے مطابق اگر عدالت اس کو کسی قسم کا کوئی ہرجانہ اخراجات جو ہے اس کے لیے اس کو لائبل قرار دینا چاہے کہ آپ کی نوٹس کی تعمیل نہیں ہو سکی، اس حوالے سے آپ نے اتنا جو جرمانہ ہے یا اتنا اخراجات ہیں اس کے لیے آپ لائبل ہیں، تو وہ عدالت میں جمع کروا سکتا ہے۔ اور جب بھی عدالتیں ریٹ آف پروہیبیشن، ریٹ آف مینڈمس، ریٹ آف سرشراری یا ریٹ آف کو ورنٹو میں آرڈر 25
رول 6 سے لے کے رول 11 تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو رولز ہیں ان کی جب بھی یا کسی شخص کی طرف سے اپلیکیشن کے اوپر یا سو موتو لیتے ہوئے اپنی موشن کے اوپر سماعت کرتے ہوئے کسی قسم کی کنڈیشنز کا نفاذ کر سکتی ہے، کوئی اخراجات کی ادائیگی کا حکم دے سکتی ہے، عدالت میں شورٹی جمع کروانے کا حکم دے سکتی ہے، جس طرح سے ابھی ریسنٹلی بحریہ ٹاؤن کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں ہی سنتے ہوئے لوگوں کے مفاد عامہ کے نفاذ کے لیے لوگوں کے رائٹ آف پراپرٹی انڈر آرٹیکل 23 اینڈ 24 سیکیور کرنے کے لیے ملک ریاض کو کئی ارب روپے کا ضمانت نامہ عدالت میں ضمانت جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان آرڈر 25 رول 6 اپ ٹو رول 11 ایسا کرنے کی مجاز ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں کوئی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی ریٹ فائل کرنی ہے تو ایسی تمام ریٹس کے اوپر آرڈر ریٹ آپ فائل کرتے ہیں آرڈر 25 رول 6 سے لے کے رول 11 تک، اگر وہ ریٹ کی نوعیت مینڈامس کی ہے، پروویشن کی ہے، سرشراری یا کوورنٹو کی ہے، لیکن ایسی تمام ریٹس کی اپلیکیشنز کے اوپر جو پٹیشنز ہیں ان کے اوپر آرڈر 27 جو ہے سپریم کورٹ رولز کا وہ لاگو ہوگا اور اس کے مطابق ہی وہ جو اپلیکیشن ہے وہ فائل کی جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے کسی بھی شخص کی طرف سے عوامی پبلک انٹرسٹ کے لیے جو مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کیا گیا ہو تو پہلے مرحلے میں لازمی طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مکمل طور پر شفافیت کے اوپر مبنی ہے، مقدمہ بازی کسی ایک پرائیویٹ شخص کے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے دائر نہیں کی گئی ہے، اور اس مقدمے بازی کا مقصد جو ہے عوامی فلاح اور پبلک انٹرسٹ ہی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2018 SCMR پیج 365 کے اندر۔ اس کے بعد جب کبھی بھی کوئی شخص سپریم کورٹ آف پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے آتا ہے تو پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں عوامی مفاد اور عوام کے بنیادی انسانی حقوق جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور مختلف قوانین دے رہے ہیں پاکستان کے شہریوں کو، ان مفادات کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2018 SCMR پیج 365 کے اندر۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر انڈر آرٹیکل 184 کلاس 3 کے تحت جو کارروائی ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ سیول نیچر کی کارروائی ہوتی ہے اور اس کا مقصد لوگوں کے پبلک کے آئینی بنیادی حقوق کو فروغ دینا اور بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اور ایسی کارروائی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پبلک انٹرسٹ کے لیے کی جا رہی ہو وہ ہمیشہ ٹیکنیکلٹیز سے مبرہ ہونی چاہیے۔ یہ بات PLD 2018 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 189 کے اندر بھی واضح کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو انڈر آرٹیکل 184 کلاس 3 اختیار حاصل ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق اس بات کو دیکھے کہ ملک کے اندر کوئی نئی لٹیگیشن، کوئی نیا قانون، کوئی نئی انڈیپینڈنٹ کارپوریشن اگر کوئی قانون بنا رہی ہے یا کسی خاص علاقے میں کوئی لوکل اینڈ اسپیشل لا بنا دیا گیا ہے تو اس بات کو دیکھا جائے گا کہ کیا جو مقامی یا خصوصی قانون بنایا گیا ہے وہ آئین کے مطابق ہے یا آئین کے انسانی بنیادی حقوق کے متصادم ہے۔ اس بات کا تعین کرنا بنیادی طور پر جوڈیشل ریویو میں آئے گا، اور یہ بات
بہت اچھے انداز سے واضح کی گئی تھی ایک کتاب میں، جوڈیشل ریویو اس کتاب کا نام ہے، جسٹس ریٹائرڈ فضل کریم نے لکھی ہے، اور پاکستان لا بک ہاؤس لاہور نے اس کو پبلش کیا ہے۔ اور اس حوالے سے 2017 میں بھی میں نے ایک کیس لا دیکھا، 2017 PLC پیج ہے 782، سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ججمنٹ تھی۔ اب کسی بھی ایگزیکٹو باڈی یا کسی نیم جوڈیشل باڈی جو ہے، اس کی طرف سے جو بھی احکامات صادر کیے جاتے ہیں، اگر وہ احکامات کسی پبلک انٹرسٹ کو، مفاد عامہ کو، انسانی حقوق کے نفاذ کو متاثر کرتے ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ صادر کیے گئے احکامات کی شفافیت اور آئینی حیثیت کی جانچ کرے، اور اگر یہ آئین کوئی بنا ہے یا ملک کے اندر کوئی لوکل اینڈ اسپیشل یا کوئی نیشنل قانون بنا ہے، قانون سازی کی گئی ہے جو کہ انسانی بنیادی حقوق اور پبلک انٹرسٹ کے منافی ہے، تو ایسے قانون کو کالعدم قرار دینا بھی ہے، جو اختیار ہے، ایکسکلوزیو پار ہے سپریم کورٹ آف پاکستان انڈر آرٹیکل 184(3) کے تحت۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2017 SCMR پیج 206 کے اندر، اس بات کو بڑے اچھے انداز سے واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دوستو ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، بڑی چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پبلک انٹرسٹ کے لیے جب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ انسانی بنیادی حقوق کا نفاذ جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کے تحت صرف وہ شخص عدالت میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں رٹ فائل کرے گا جس کے رائٹس انفرنج ہوئے ہیں، جس کے حقوق متاثر ہوئے ہیں، چونکہ وہ خود شخص پبلک کا ایک ممبر ہے، پبلک میں سے ایک ہے، اور جہاں پر تمام پبلک کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، ان عوام کے ساتھ ساتھ اس ایک شخص کے حقوق بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور اس انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی جو عوام الناس کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جو عوام الناس کے حقوق کو انفرنج کیا جا رہا ہے، اس کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، دین وہ عدالت سے رجوع کرنے کا لوکس اسٹینڈائی رکھتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں رٹ فائل کر سکتا ہے کسی بھی پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں، کسی بھی انسانی فلاح کے لیے، انسانی عوام کے انسانی بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کے لیے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی PLD 2017 پیش ہے 115 کے اندر، اور یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ڈسکس کی گئی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ بات جو ہے وہ واضح کی گئی، اور اس بات پہ بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی 2017 SCMR پیج 1249 کے تحت جو ہے اس میں ڈسکشن کی گئی تھی، اور اس میں یہاں تک کہا گیا، اتنی اچھی یہ ججمنٹ ہے، پڑھنے کے قابل ہے، اس میں کہا گیا کہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952، جس کو پاکستان آرمی امینڈڈ ایکٹ 2015 امینڈ کیا گیا ہے ابھی 2015 میں ہی، اس کے تحت جو ملٹری کورٹس کا کوئی حکم یا کسی مارشل کورٹ کا کوئی حکم یا کسی بھی فورم جو ملٹری سے متعلقہ ہے، جو ایجنسیز سے متعلقہ ہے، اگر وہ کسی شخص کو خلاف قانون یا خلاف آئین سزا دیتے ہیں، تو دین متاثرہ شخص یا متاثرہ شخص کی طرف سے کوئی شخص جو ہے وہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحت آ سکتا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل ریویو کے لیے وہ معاملہ جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2017 SCMR پیج 1249 کے اندر، اور
سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 184(3) کے تحت انسانی بنیادی حقوق کو لاگو کرنے کے لیے مکمل جورسڈکشن رکھتی ہے۔ یہ بات 2017 UC پیج 222 کے اندر بھی واضح کی گئی تھی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔